अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। जब से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, मंगल का दिन मुल्क की सियासत में जंगल में मंगल की तरह बन गया है। आज भी हमेशा की तरह अडयाला के जंगल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंगल लगा रखा है। और फिर DGI-SPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी ज़रा आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि पहले ज़रा आज अडयाला जेल से बात शुरू करते हैं। अच्छा, किसी शहर में एक पागल हर वक्त ये कहा करता था कि गुलैल बनाऊंगा चिड़ियाएँ मारूंगा, गुलैल बनाऊंगा चिड़ियाएँ मारूंगा। आखिर तंग आकर एक दिन घर वाले उसको किसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दिन इलाज करने के बाद पुरुमीद होकर उस पागल से पूछा, बताओ तुम अब क्या करोगे? पागल बोला कि शादी करूंगा, कारोबार करूंगा। डॉक्टर ने पूछा, शाबाश, फिर क्या करोगे? पागल बोला कि फिर अपने बच्चों को बड़े से स्कूल में दाखिल कराऊंगा। डॉक्टर को उम्मीद हुई कि शायद अब ये समझदार हो चुका है और अब चिड़िया की जान छोड़ देगा। पागल बोला कि इनकी सालगिरह मनाऊंगा, लोग तोहफे में कपड़े देंगे। डॉक्टर खुशी से बोला, वाह जी वाह, फिर क्या करोगे? पागल बोला, इन कपड़ों को फाड़ कर गुलेल बनाऊंगा और चिड़ियाएँ मारूंगा। खैर, ये तो एक लतीफ़ा था, लेकिन मुझे ये लतीफ़ा PMLN की हालत देख कर याद आ गया। अब देखें, कहने को तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ताकतवर तरीन हुकूमत है, जिसके पीछे तमाम इदारों की मुकम्मल सपोर्ट मौजूद है, और जहाँ से सपोर्ट नहीं थी ना, वहाँ भी मुख्तलिफ तरामीम करके हिमायत हासिल की जा चुकी है। लेकिन ये जब भी आवाम को उम्मीद हो चलती है ना कि शायद अब हुकूमत कारकर्दगी दिखाएगी, तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़तरा आवाम को दिखाकर कहती है कि हम गुलैल बनाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारेंगे। अब आप इनके जो वुज़रा हैं, ज़रा उन्हीं के बयानात सुन लेना, तो लगता है कि इमरान खान की सियासत का दी एंड हो चुका है और रावी वो चैन ही चैन लिख रहा है। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है, ये इन्हीं के बयानात हैं। लेकिन जनाब, फिर सियासत और हुकूमत का मौजू आप देखें कि वो तो इमरान खान ही है। अब गुज़िश्ता पूरा हफ्ता सुहेल आफरीदी की लाहौर यात्रा की वो ख़बरों में ही निकल गया। इसी तरह अगला हफ्ता वो सुहेल आफरीदी की कराची यात्रा की ख़बरों में निकलेगा, और मंगल का दिन तो इमरान खान से मुलाकात का दिन होने की ख़बरों में ही निकल जाता है। कहा जाता है कि हुकूमत को जेल में कैद एक शख्स का इतना खौफ है कि शहर भर में दफ़ा 144 लगा रखी है, और हर इतवार या पीर को दफ़ा 144 में तौसीक़ का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाता है, क्योंकि मंगल को इमरान खान की मुलाकातों का दिन जो होता है, और इमरान खान की बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ इमरान खान से मिलने के लिए आती हैं, और ज़ाहिरी सी बात है ना कि हुकूमत मुलाकात करवाने से इनकार कर देती है, और फिर बहनें धरना देकर बैठ जाती हैं। इंतज़ामिया उनको धरना ख़त्म करने के अल्टीमेटम देकर रात को 2:30 बजे ठंडे पानी से मुंतशिर कर देती है, और इमरान खान की बहनों को घसीट कर और गिरफ़्तार करके वो चक्री के पास छोड़ दिया जाता है। तो आज फिर मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, याद है ना आपको, कि 10,000 कारकुनान अडयाला के बाहर जमा करने का ऐलान किया हुआ था। तो अब बताया ये जा रहा है कि वहाँ कारकुनान तो बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं, जिनकी तादाद बज़ाहिर सैकड़ों में है, और अभी तक ये कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यूँ अमलन तो हमेशा की तरह इस मंगल को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। यूँ कहा जाता है कि जेल में बैठे शख्स ने पूरे ही निज़ाम को इस तरह से यरगमाल बना लिया है कि पूरी हुकूमत अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चिड़िया दिखा कर कह रही है कि हम गुलैल बनाएंगे और PTI की चिड़िया मारेंगे। लेकिन जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चिड़िया वो गुलैल चलने से पहले ही फुर्र से उड़ जाती है, और हुकूमत फिर अगले मंगल के इंतज़ार में गुलैल बनाने लग जाती है, और अवाम वो सोचते रह जाते हैं कि शायद अब हुकूमत वो समझदार हो गई होगी, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें फिर मायूसी होती है। अच्छा, वैसे आज अलीमा खान ने कारकुनान को कुरान मजीद साथ लेकर आने की हिदायत भी दे रखी थी, और अलीमा खान और कारकुनान ने अडयाला के बाहर सूरह यासीन की तिलावत करने का भी ऐलान किया था। अब देखें, उम्मीद तो है कि हुकूमत कम अज़ कम इस दौरान किसी किस्म का क्रैकडाउन करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी। तो फिर देखते हैं कि आज ये व्लॉग अपलोड होने तक धरने के साथ क्या होता है। इस पर फिर मैं जो अगला व्लॉग होगा उसमें ज़रूर उस पर बात करूँगी, आपको आगाह करूँगी। लेकिन मैं आपको ख़बर ये दे दूँ कि अलीमा खान को जल्द ही लंबे अरसे के लिए गिरफ़्तार करने का भी मंसूबा है, जिस पर जल्द अमल दरामद हो जाएगा।
اچھا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور تہلکہ خیز پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے نا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دے دیا ہے۔ اب پھر یہ تو نہایت سنگین الزام ہے، چونکہ دہشت گردی میں روزانہ معصوم عوام اور فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پوری فوج کا پھر موقف ہوتی ہے نا، اور معاملات کا پھر اس حد تک چلے جانا یہ صورتحال کی انتہائی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جہاں وفاقی حکومت، پنجاب، سندھ اور بلوچستان حکومت کی تعریفیں کی ہیں، وہیں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور وہاں فوجی آپریشن کے مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر میں آگے چل کر مزید بات بھی کروں گی، چونکہ کل سہیل آفریدی نے بھی ایک خطاب میں خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں فوج کی تعیناتی وفاقی حکومت کا اختیار ہے، کسی کی سہولت کاری کے لیے فوج وہاں سے نہیں نکلے گی۔ لیکن جناب انہوں نے ایک بات جو کی نا وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں پر حملے ہوئے، خوارج پاکستان تحریک انصاف پر حملے کیوں نہیں کرتے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں دہشت گردوں اور پاکستان تحریک انصاف کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اب یہ بہت سنگین بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس کا رد عمل تو آئے گا اور معاملات پھر مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ان کی یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ درست بھی ہے کہ اگر صوبے میں آپریشن نہیں کرنا تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ اچھا، میرے خیال سے اگر یہ معاملات درست نہ ہوئے اور فوج اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے درمیان اختلافات دور نہیں ہوئے تو خدا نخواستہ ایک بڑا سانحہ بھی جنم لے سکتا ہے۔ تو فی الحال پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سے پورے ایک ماہ بعد فروری 2024 کے الیکشن کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف پچھلے سال کی طرح ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جاری کردہ جو پلان ہے اس کے مطابق پنجاب میں احتجاج کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی خود کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی قیادت ایم این اے شاہد خٹک کریں گے۔ بلوچستان میں اپوزیشن کے احتجاج کو محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے، جبکہ سندھ میں احتجاج کو علامہ راجہ ناصر عباس لیڈ کریں گے۔ اچھا، اور پھر حکومت کیا کرے گی؟ تو یہ تو آپ پھر سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کہ حکومت غلیل بنائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی چڑیاں مارے گی، اور ایسے میں حکومت کے وزراء کوئی لطیفہ نہ سنائیں تو ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو وزیر دفاع خواجہ آصف کی فرماتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرے گی تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے موقف میں وہ کہتے ہیں کہ تضاد ہے اور عمران خان کی سیاست ان کی صرف ذات کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اچھا، اب خواجہ آصف کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو فرینڈلی انٹرویوز کی عادت ہے، غلطی سے اگر وہ کوئی ان فرینڈلی قسم کا انٹرویو دے دینا تو پھر ان کی تو جان پری بناتی ہے، اور وہ اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ امریکی صحافی مہدی حسن کو انٹرویو دیا تھا، اور ان کا وہ انٹرویو حکومت کے گلے پڑ گیا تھا۔ ویسے حکومت نے بھی خواجہ آصف کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے کہ انہیں وزیر دفاع بنا دیا ہے۔ تو اب اس وزیر دفاع کا دفاعی معاملات سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا امریکہ کا بین الاقوامی قوانین کے احترام سے ہے۔ تو اب انہوں نے بھئی کیا یہ دفاع وغیرہ کیا کرنا ہے، بس اسی طرح سے یہ فرینڈلی انٹرویوز دے کر پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کو تڑیاں لگاتے رہنا ہے، ورنہ انٹرویو لینے والا ان سے یہ پوچھ سکتا ہے نا کہ عمران خان نے تو چلیں ذاتی مفاد کے لیے ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، عمران خان نے یہ ذاتی مفاد کے لیے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی بنا دی، اور اب عمران خان ذاتی مفاد کے لیے جیل میں قید ہے، تو آپ بھی ذاتی مفاد کے لیے ہی صحیح یہ پاکستان تحریک انصاف کی چڑیوں کو غلیل سے مارنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لینا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو ریلیف ملے؟ اب کافی عرصہ ہو چکا ہے تو ان کو تھوڑا بہت تو ریلیف دے دینا۔ اچھا، ابھی یہ کل کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ نے عوام کو خوشخبری سنائی ہے کہ سوئی گیس کے ذخائر وہ ختم ہو چکے ہیں، اور حکومت نے قطر سے گیس کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ گیس سوئی گیس سے تھوڑی مہنگی ہوگی لیکن سلنڈر والی گیس سے سستی ہوگی، اس لیے حکومت کے اس اقدام کو آپ شکریہ کے ساتھ قبول کریں۔ فی الحال ہم اس سے زیادہ ریلیف تو نہیں دے سکتے۔ تو جناب آپ عوام کو سچ بتائیں نا کہ اس وقت
صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار نے پھر شہباز اسپیڈ پکڑی ہوئی ہے اور کسان کے پاس اب یہ خودکشی کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے۔ اچھا، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2025 وہ کسان اور فصلوں کے لیے بدترین سال رہا ہے۔ کسان کو گندم، آلو، پیاز، مالٹے، چاول، آم اور مکئی سمیت کسی فصل سے منافع حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے انہیں کوئی مناسب سبسڈی دی گئی ہے۔ تو اب کسان جو اپنی فصل پر خسارے اٹھائے بیٹھا ہے، وہ پھر نئی فصل اگانے کے لیے وہ سرمایہ کہاں سے لائے گا؟ پھر دوسری طرف پاکستان میں ابھی کوئی انویسٹمنٹ آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو عالمی حالات ہیں وہ مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ وہ ٹرمپ جو اپنے لیے نوبیل انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ اب وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے کے بعد پڑوسی جو ممالک ہیں ان کو خوب دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اپنے کل کے ولاگ میں نے کیوبا، میکسیکو اور کولمبیا جیسے امریکہ کے پڑوسی جو ممالک ہیں ان کو دھمکیوں کا ذکر کیا تھا۔ اب جناب ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضے کی باقاعدہ دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈنمارک نے جو کرنا ہے کر لے، ہم جلد ہی گرین لینڈ پر قبضہ کر لیں گے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہوگا نا کہ گرین لینڈ ایک آزاد ملک ہے، لیکن علامتی طور پہ ڈنمارک کی سلطنت کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران کو بھی دھمکی لگا دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے ایران میں جاری مظاہروں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ امریکی اور مغربی اخبارات مظاہرے قابو سے باہر ہونے کی صورت میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ملک سے خاندان سمیت فرار اور روس میں سیاسی پناہ کی خبریں بھی چلا چکے ہیں، اور جلد ہی امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف سعودی عرب اور UAE کے درمیان تنازع، اس پر ہم کل بات کر چکے ہیں۔ ایسے میں پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آنے کی امید بھی تھی نا، تو اس وقت وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر آگے چل کر پاکستان کی معیشت پر دباؤ پڑتا ہے، عالمی سطح پر خام تیل کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے یا ڈالر مہنگا ہوتا ہے، تو پھر پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان آئے گا نا، کیا یہ حکومت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایسے میں اگر خدا نخواستہ پاکستان میں بنگلہ دیش یا پھر نیپال جیسے حالات پیدا ہو گئے، خدا نخواستہ، تو کیا ہم کوئی بڑا سانحہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ خاطر جمع رکھیے، یہ رانا ثناء اللہ اور چند وزراء کی طرف سے بگ 5 کی ملاقاتوں کی خواہش کا اظہار اور پھر عمران خان کو مذاکرات کی آفرز، جناب یہ بیجا نہیں ہے۔ یہ مستقبل قریب میں مشکل حالات سے نمٹنے کی تیاری ہے، تاکہ پاکستان میں کسی رجیم چینج کی کوششوں کو آسانی سے ناکام بنایا جا سکے۔ ایسے میں چند سینئر صحافیوں نے تو ابھی سے وہ کوئی قومی حکومت اور ونڈر بوائز کی باتیں بھی شروع کر رکھی ہیں، لیکن وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ فی الحال انہیں نہیں معلوم کہ بھائی یہ سب ہوگا کیسے۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ ونڈر بوائے ہوگا کون اور قومی حکومت کس آئین کے تحت تشکیل دی جائے گی۔ کیا قومی حکومت کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی؟ اب یہ مسلم لیگ نون جس نے فارم 47 کے تحت منت و مرادوں سے آپ کو پتہ ہی یہ حکومت حاصل کی ہے، بھلا وہ کیوں اس حکومت کو جانے دے گی اور قومی حکومت کا حصہ بنے گی، جہاں ان کے ساتھ ان کے بدترین سیاسی دشمن کی جماعت بھی حکومت میں ساتھ بیٹھی ہوگی۔ بس یہاں پر آرٹیکل کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، تو لکھ دیتے ہیں کچھ بھی، پھر وہ وائرل ہو جائے گا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ اچھا، بالکل ایسا ہی ایک آرٹیکل ان سینئر صحافی نے یہ ابھی 3 ماہ پہلے بھی لکھ ڈالا تھا، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے وہ بیلجیم والی پہلی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی طرف سے یہ لکھا گیا تھا کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر فیلڈ مارشل نے بتایا تھا کہ سیاسی مصلحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل نے سینئر صحافی کے مطابق اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو اللہ کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اچھا، سہیل وڈیت صاحب کا یہ آرٹیکل وائرل تو خوب ہوا، میڈیا اور سوشل میڈیا پر خوب چرچے بھی ہوئے، لیکن پھر یہی آرٹیکل ان کے گلے پڑ گیا۔ پھر ISPR کو بھی آپ نے دیکھا کہ تردید کرنا پڑی اور سینئر صحافی کو معافی مانگنا پڑ گئی۔ لیکن جناب یہ 3 ماہ بعد نہ جانے پھر کیوں انہیں یہ شوق دوبارہ چڑھ گیا ہے۔ فی الحال تو یہ آرٹیکل ان کے گلے نہیں پڑا ہے، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ یہ ڈسکس ضرور ہو رہا ہے۔ خیر، اب ایک اور اہم خبر ہے اور وہ خیبر پختونخوا سے شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ
بدماشی ہے. اب سہیل آفریدی نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر فوجی آپریشن کی تیاری یہ کر کون رہا ہے, اور بدترین دہشت گردی کا شکار صوبے میں آپریشن کے علاوہ مسئلے کا حل کیا ہے. اور یہی بات آپ نے دیکھا کہ آج ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بھی کی گئی ہے. اور پھر افغانستان کے مسئلے سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے, سہیل آفریدی نے یہ بھی نہیں بتایا. جہاں سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو کر پاکستان کے عوام اور فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, تو یہ سلسلہ پھر کب تک چلے گا. لیکن بہرحال سہیل آفریدی کے اس بیان سے لگتا یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کی مزاحمت کریں گے. اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں اس میں مزید کشیدگی آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں بیٹھ کر اس معاملے پر بھی پریس کانفرنس کی تھی اور صوبائی حکومت کو اس میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لہٰذا اگر آگے چل کے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گورنر راج کی طرف جانے کا بھی امکان ہے. اب مجھے تو ویسے ان حالات میں نہ کوئی قومی حکومت نظر آتی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کسی ڈیل کا کوئی امکان دکھائی دیتا ہے. ہاں, ایک صورت میں یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر عمران خان وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں, حکومت سے مذاکرات پر راضی ہو جائیں اور پھر اگلے الیکشنز تک جو موجودہ نظام ہے عمران خان اس کو قبول کر لیں, تو شاید پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال ابھی تو اس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. بلکہ اب تو حکومت عمران خان کی واحد آواز یعنی ان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی لگانے کے لیے بھی سرگرم ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے ابھی یہ پچھلے ہفتے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے. اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس قسم کی جو درخواستیں ہیں وہ پھر کس مقصد کے لیے دائر کروائی جاتی ہیں اور پھر وہ کہاں سے دائر ہوتی ہیں. تو یہ درخواست جو ہے یہ 21 جنوری کو سماعت کے لیے مختص ہو چکی ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے تحت کیس کی سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے اور درخواست گزار غلام مرتضی خان کی جانب سے دائر درخواست پر عدالت سماعت کرے گی. گزشتہ جو سماعت تھی اس پہ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی, جسے پھر عدالت نے منظور کر لیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ پھر کئی حلقے مزید سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بندش کے حوالے سے بھی اس وقت خبریں دے رہے ہیں, جن میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور عمران خان کا جو ایکس پر اکاؤنٹ ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھئی اب کس طرح بند کروائے جائیں گے. فیس بک, ایکس, یوٹیوب میں سے کسی بڑے مغربی پلیٹ فارم کے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہیڈ آفیسز تو نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستانی عدالتوں کے احکامات ماننے کے یہ پابند ہیں. اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر حکومت تو یہ کام بہت پہلے کر چکی ہوتی نا. تو اس کا ایک مقصد پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ڈالنا ہو, جس میں شاید مخصوص ٹویٹ یا کانٹینٹ ڈیلیٹ کروانا مقصود ہو, جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خان صاحب نے ذہنی مریض والا ٹویٹ کیا تھا شاید وہ اس میں شامل ہے. یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ سے کسی بڑی ڈیل کے بدلے اس قسم کی مدد بھی مانگی گئی ہو کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کی جائے. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے ہوتا کیا ہے. فی الحال تو مجھے اس میں حکومت یا کوئی فرد وہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. لگتا یہی ہے نا کہ بس عمران خان سے ایک ملاقات کی دیر ہے اور پھر وہی ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے یا اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک ٹویٹ پاکستان میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے اور پھر پورا پاکستانی میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے وہ اگلے کئی دن تک اسی ٹویٹ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو جناب یہ ہے پھر بیانیے کی کامیابی. کیا پھر حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ اس قسم کی یہ فضول کوششوں کے بجائے آپ یعنی کہ حکومت اپنے بیانیے پر فوکس کرے اور ان نااہل ترجمانوں کی فوج کے بجائے کوئی اہل ترجمان جو ہے وہ اس اہم ترجمانی کے لیے آپ رکھیں یا اس کو نوازیں جو ڈیجیٹل میڈیا کی سائنس کو سمجھتے ہوں اچھی طرح. اچھا, اب ایک خبر جو ہے وہ خطے کے حوالے سے بھی شیئر کر لیتے ہیں. آپ نے ویسے وہ محاورہ تو سنا ہوگا نا کہ بی مینڈکی کو زکام ہوا. اچھا, مینڈکی جو ہے وہ تو پانی میں رہتی ہے نا, اور محاورتاً بھی اس کو زکام لاحق ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کوئی انہونی یا پھر ناممکن حادثہ پیش آنے کا دعویٰ کرے تو وہ کہتے ہیں نا کہ مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ہے. تو اب خبریں یہ ہیں کہ بھارت میں مودی کو پاکستان کے خلاف وینزویلا طرز کی کارروائی کے مشورے دیے جانے لگے ہیں.
یہاں آپ کو بتا دیں کہ مودی اپنے حوالے سے وہ لمبی لمبی چھوڑنے میں تو کافی مشہور ہے، اور کبھی کبھار تو وہ اتنی لمبی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بات اس کی اوقات کی طرح پہنچ سے بھی باہر نکل جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ مودی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پہلے وہ خود کو ایک عام انسان یا بایولوجیکل شخص سمجھتے ہیں، اب انہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ بایولوجیکل نہیں بلکہ بھگوان کے کوئی اوتار ہیں۔ اچھا، پھر کئی تقاریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس 56 انچ کا سینہ ہے، یعنی کہ ان کے اندر تو بھائی بہت دم ہے۔ پھر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی ایک موقع پر یہ کہا کہ مودی نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس 56 انچ کا سینہ ہے۔ تو جناب، اب مودی کو میڈیا اور بی جے پی کے نیتا یہ مشورے دے رہے ہیں کہ امریکہ ونیزویلا کے صدر کو وہاں گھس کر اگر گرفتار کر سکتا ہے تو آپ بھی یہ کام کر کے دکھائیں نا۔ اچھا، پھر وہ بھارت کے نامور سیاستدان اسد الدین اویسی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ ونیزویلا کے صدر کو گرفتار کر سکتا ہے تو آپ پاکستان میں گھس کر ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو واپس کیوں نہیں لے کر آتے ہیں؟ بھائی اب یا تو لگتا ہے کہ یہ سب طنز کر رہے ہیں یا پھر یہ واقعی مودی کو مروانا چاہتے ہیں، کیونکہ مودی 7 مئی کو ایسی کوشش کر کے دیکھ تو چکا ہے، اور اب بھارت اگلے 50 ایئرز، کتنے 50 سال تک تو ایسی حماقت کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مودی ایسی حماقت کرنے کا دوبارہ سوچتا ہے تو میں پھر یہی کہوں گی کہ مینڈکی کو دوبارہ زکام ہوا ہے، اچھا ہے ہم تو تیار ہیں، ایک مرتبہ آ کر تو دیکھ لو۔ لگتا ہے کہ اس مرتبہ رفال کا پورا فلیٹ ہی اڑوا کر باز آؤ گے، تو اچھی طرح یاد رکھنا کہ نہ بھارت امریکہ ہے، نہ تم ٹرمپ ہو، اور نہ ہی پاکستان یہ کوئی غزہ یا وینزویلا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔